हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है और अभी आप लोगों को दिखाया कि नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद इशराक के लिए हम बैठे होते हैं मियाँ बीवी। जब इशराक पढ़ लेते हैं तो खान पापा सो जाता है और मैं अपने कामों पे शुरू हो जाती हूँ। तो अभी आपको दिखाया, नमाज़ पढ़ी, इशराक पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा। मैं अपने आईपैड में कुरान पढ़ती हूँ और फिर कुरान पढ़ के आईपैड रखा और फिर अपने लिए कपड़े चूज़ किए कि आज मैं क्या पहन रही हूँ। तो कपड़े निकाल लिए और ये थोड़ी देर बाद मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि पापा सो गया था, तो मैं बोल नहीं रही थी। वैसे भी नमाज और कुरान के वक़्त मुझे क्या बोलना था, बस आप लोगों को आज का पूरा व्लॉग जो है वो मेरे एक डे की रूटीन का व्लॉग है। तो मैं जब सुबह नमाज के लिए उठती हूँ, नमाज के बाद फिर मैं जब इशराक और फिर कुरान पढ़ लेती हूँ और कुरान के बाद फिर मैं अपने कपड़े सेलेक्ट कर लेती हूँ कि ये मैंने पहनने। ख़ुद ही मैं अपने कपड़ों की आयन करती हूँ। खान पापा के लिए ज़ीशान या कोई और बंदा कर लेता है, पर मैं अपने कपड़े ख़ुद आयन करती हूँ। और मैं कपड़े अब आयरन करूँगी, आप लोगों को वो भी थोड़ा सा शेयर कर लूँगी, पर वहाँ कमरे में थोड़ा सा अंधेरा होगा क्योंकि मेरा आयरन टेबल भी मैंने अपने कमरे में भी रखा हुआ है। दूसरे कमरे में भी है पर मैंने अपने कमरे में भी रखा हुआ है। तो मैं अभी वो आयन करूँगी और वहाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ पापा सो रहे हैं। तो आयन के बाद आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ। और इसी तरह हर रोज़ मेरा रूटीन पाकिस्तान में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है वो इसी तरह हर रोज़ एक बिज़ी रूटीन होता है। लेकिन चले देखते हैं आज क्या क्या है, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आइए हमारे साथ। और चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, मैं अपना स्किन रूटीन मॉर्निंग एंड इवनिंग को करती हूँ। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। जो मेरा क्लेंजर है, टोनर है और मास्क भी इधर मेरा पड़ा होता है। तो मैं अभी अपनी क्लींजिंग रूटीन करूँगी। सुबह के वक्त मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता तो मैं सिर्फ अपने मुँह को क्लेंस कर देती हूँ और टोनर लगा देती हूँ। रात को मैं पूरा क्लेंजिंग का रूटीन करती हूँ। तो अब मैं वो करूँगी और आप मेरे साथ रहिए। और सिर्फ क्लींजिंग रूटीन नहीं करती हूँ, मैं साथ साथ अपना बाथरूम भी साथ साथ साफ किए जाती हूँ। जहाँ जहाँ कोई गंद होता है, कुछ होता है, मैं उसको भी साफ कर देती हूँ। तो सिर्फ स्किन रूटीन नहीं होता, सारा कुछ करती हूँ। यानी कि साथ साथ सफाई भी कर लेती हूँ। तो चलिए अभी मैं अपना स्किन रूटीन करती हूँ, अपना फेस क्लेंस करती हूँ, वज़ू नए सिरे से बना लेती हूँ। मैं सुबह की नमाज के लिए तो वज़ू बना होता है, लेकिन इस वक्त मैं दोबारा वज़ू ताज़ा कर लेती हूँ क्योंकि फिर मैं सारा दिन बिज़ी होती हूँ और मैं पब्लिक टॉयलेट या कहीं और का टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि यूज़ करती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं ख़ुद सिर्फ और सिर्फ अपना बाथरूम यूज़ करती हूँ और सारा दिन मैं इसी वज़ू पे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलिए अपना वज़ू करती हूँ, स्किन रूटीन करती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। और अभी मैंने कपड़े पहन लिए हैं। खान पापा भी उठ गया, वो अभी चाश पड़ रहा है। मैं तैयार हो गई हूँ। तकरीबन मेरे ख़्याल में 8:30 बजे हैं और अब मैं जाऊँगी अपने कामों पे। लेकिन इससे पहले मैं नाश्ता कर लूँगी। कभी कभी मैं नाश्ता घर में करती हूँ और कभी कभी मैं रास्ते ही में ग्रीन टी और एक पराठा लेके खा लेती हूँ। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता कर लिया है। सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई कि नाश्ता आप लोगों को दिखा दी थी। पराठा था और एग था और मलाई थी। और अभी मैं ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ सुबह के वक्त और अभी जा रही हूँ। बस ये थोड़ा सा मैंने अपने साथ बिस्किट ले लिए कि फिर सेंटर में मुझे भूख लग जाती है तो मैं ग्रीन टी के साथ ये थोड़े खा लेती हूँ। साथ में मैं आयात के लिए लेके जाती हूँ। आयात वो भी मेरा बच्चा है। बस आप समझ लें कि मैंने अडॉप्ट की हुई है। वो जो हमारी टीचर है, विडो है और उसकी बेटी है
اور اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو وہ اپنی ماں کو ٹیچر کہتی ہے، مجھے مما کہتی ہے. تو اور ماشاءاللہ 4 سال سے ہمارے ساتھ ہے. تو ابھی ہم ذیشان کو بلاؤں، پاپا رہ گئے گھر میں، ان کی آج کل طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تیز ذرا تھک جاتے. تو میں نے کہا چلو آپ میرے ساتھ نہ جاؤ، میں خود ہی اکیلی چلی جاؤں گی. تو بیچارہ وہ میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے ایسے ہی، تو تھک جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو آپ کا ماشاءاللہ ڈونیشن ہمیں دیتا ہے، یہی مجھے چاہیے. خیر ہے، ہاتھ پاؤں کی مدد نہیں کرتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لیتی ہوں جب تک میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے. تو چلے آ جائیں، ابھی چلتے ہیں. اور میں ذیشان کو ڈرائیو کرنے دیتی ہوں، کیونکہ میں پیچھے بیٹھ کے گاڑی میں اپنے سارے جو ٹک ٹاک کے اپنے شاپ کے ویڈیو ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کر لیتی ہوں، ایڈٹ کر لیتی ہوں. تو یہ نہیں کہ میرا کوئی جانا جو ہوتا ہے کوئی منٹ بھی فری نہیں ہوتا. ابھی میں نکلوں گی، صبر کرے میں اپنا ڈور کھول لوں. تو مقصد میرا یہ ہے کہ میرا 1 منٹ بھی فری نہیں ہوتا. میں ذیشان میرے لیے ادھر کھڑا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مما ابھی شروع کرے گی، تو بس مما پھر شام کو ہی گھر میں بیٹھے گی. ذیشان دروازہ بند کر بچے. تو میں ابھی انشاءاللہ ذیشان کو میں ڈرائیو کرنے اس لیے دیتی ہوں کیونکہ میں پھر پیچھے بیٹھ کے بھی میں کام ہی کرتی ہوں، یا میں آپ لوگوں کے لیے ایڈٹ کر لیتی ہوں ویڈیو یوٹیوب کا، یا پھر میں ایسے کرتی ہوں اپنا لیپ ٹاپ بھی میرا گاڑی میں ہوتا ہے، اور یا میں ایسے کرتی ہوں کہ اپنے ٹک ٹاک شاپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں یا ایڈٹ کر لیتی ہوں. ذیشان ڈرائیو کرتا ہے اور میں ساتھ میں لگی ہوتی ہوں، پیچھے بیٹھ کے بھی میں اپنا کام کر لیتی ہوں، یا ای میل کی رپلائی کر لیتی ہوں، یا چیریٹی ریلیٹڈ کوئی آفیشیل کام ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں، اکاؤنٹنٹ کے ساتھ کچھ بات چیت ہوتی ہے وہ کر لیتی ہوں، اور کبھی کبھی بچوں کو بھی بات کر لیتی ہوں. میرے بچے کہتے ہیں ساری عمر بزنس لیڈی تھی، ہمیں ٹائم نہیں دی، اور اب چیریٹی کی لیڈی ہو، ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہو. پر اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ٹھیک ٹھاک رکھے. چلے پہلے بیٹھ جاؤ، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ. تو بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ اس سب کاموں کو میرے بچوں کے آگے کرے. ملیحہ کی اپڈیٹ آپ لوگوں نے مانگی ہے. ملیحہ میری کل بھی رو رہی تھی، اس نے فون کیا تھا، اور میرے خیال میں زیادہ یہ ہے کہ وہ جب بھی بیمار ہوتی ہے وہ میری گودی میں ہی پڑی ہوتی ہے. تو میں دور ہوں اس سے، تو اس لیے پرسوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس ٹکٹ لوں اور جاؤں اس کے پاس، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی 75% بیماری میرے جانے سے ختم ہو جائے گی. لیکن ماشاءاللہ سب لوگوں کی دعا سے الحمدللہ میری پرنسس کی زخم تھوڑے سے بند ہوئے ہیں. اینٹی بائیوٹک تھوڑا بہت زیادہ کک نہیں کر رہی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ کام کر رہی ہے. اور کل بس مجھ سے فون پہ بات کرتی ہے تو میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں اس کو مذاق کرتی ہوں، اور میں اسے کہتی ہوں کہ چلو کسی کی چغلیاں کھاتے ہیں. تو چغلیاں اور کس کی، اپنے بچوں کی. میں اسے کہتی ہوں چلو صدیق کے بارے میں بات کرتے، چلو دینا کے بارے میں بات کرتے، چلو یہ کرتے. تو کل بھی بہت ہنسی میرے ساتھ، پہلے رو رہی تھی پھر میرے ساتھ ہنسی. تو کہتی ہے اسی طرح کہتے ہیں ہم نا سب کی باتیں کیا کریں گے، پھر بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا پھر شیطان بہت مزہ دیتا ہے. پھر میں نے کہا تم بیماری بھول جاتی ہوگی. پھر میں نے اسے زبردستی اٹھایا، میں نے کہا اٹھو، بیڈ سے اٹھو، اپنی ٹانگوں کو اوپر ہی رکھو، کیونکہ مجھے پتہ ہے جتنا اپنے پاؤں کو اوپر رکھے گی یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو میں نے کہا پاؤں کو اوپر رکھو، اور پھر کیلب کو بلاؤ اور کیلب کے ساتھ خوب فن کرو. پھر وہی ہوا، اس نے کیلب کو بلایا، کیلب نے وہ گانے اس کو سنائے. میں انشاءاللہ نیکسٹ فون کال اس کا ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی. بس وہ ملیحہ جب میرے سامنے ہوتی ہے تو ایسے بچ جاتی ہے جیسے کہ 2 سال کی بچی. جیسے آیا، کل آیا نے بھی فون کیا تھا، اور آیا بار بار کہہ رہی تھی شمو آئی مس یو، شمو آئی مس یو. پھر اس کا باپ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا، اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سمو کے ساتھ کوئی اور بات کرے. پھر میں نے آیا کو کہا کہ آئی لو یو، یو مائی لائف. تو کونے میں بیٹھی ایلا کا موڈ خراب ہو گیا، تو میں نے پشتوں میں ایلا کو کہا کہ میں اس کے ساتھ جوک کر رہی ہوں. پھر ایلا خوش ہو گئی. میں پھر
ساتھ میرا جو داماد ہے وہ کہنے لگا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ماما ایلا سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کرتی، اور یہ سچ بھی ہے. میں تھوڑا سا فرق کرتی ہوں، تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے مجھ سے. محبت میری سیم ہے، سب کچھ میرا سیم ہے میرے نواسوں پوتوں کے ساتھ، لیکن ایلا پتہ نہیں کیوں تھوڑی سی اسپیشل ہے. شاید میرا فرسٹ گرانڈ چائلڈ ہے، اور شاید یہ کہ ایلا کی پیدائش سے لے کر اب تک ایلا میرے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے، بس میرے سے جدا نہیں ہوتی ہے. تو بس ملیحہ کی یہی اپڈیٹ تھی. الحمدللہ کنسلٹنٹ اس کو دوبارہ سے سارا کچھ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ پلان اس کا 100% ہے پاکستان آنے کا، لیکن ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہو کہ 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ لے کے تو کہیں اور زیادہ بیمار نہ ہو جائے. تو ہم نے یہ سب نے فیصلہ کر لیا کہ چلو ہم تو ابھی ہے دسمبر تک، تو اگر یہ تھوڑا سا اس کی پاؤں کی یہ جو زخم ہے یہ بڑھ جائے اور کلیکسین اس کے اوپر کک کرے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے، تو پھر انشاءاللہ یہ اس کہتی ہے میں آج تھوڑا سا بہتر فیل کروں گی تو میں کل ٹکٹ لے لوں گی اور آ جاؤں گی. تو انشاءاللہ آئے گی. اور میری بیٹی کو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی دعائیں میری بچی کے ساتھ ہے. آپ لوگوں نے اتنے مجھے کمنٹ کیے، اتنا پیار دیا ہے، اور آپ یقین کریں آپ کے ایک ایک کمنٹ کے ساتھ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی کہ میرے اتنے خیر خواہ ہیں جو مجھ سے میرے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. ایک کمنٹ آیا تھا، وہ بھی میرے خیال میں جو ایک ایسی لڑکی کا آیا تھا جو کہ اپنی زندگی میں شاید سیڈ ہو اور جو کہ نگیٹیوٹی میں رہنے والی ہو، جو لوگوں کے لیے اچھا نہ سوچتی ہو. اس کو ملیحہ کے لیے دعا کی تو خیر توفیق نہیں ہوئی، پر اس نے یہ کہا کہ تم بار بار کیوں یہ کہتی ہو کہ ملیحہ بیرسٹر ہے اور ملیحہ کے پاس پیسے ہیں بہت. اب آپ خود سوچیں، ہر ماں کو اپنی اولاد پہ بہت فخر ہوتا ہے، چاہے وہ نکما صحیح کیوں نہ ہو تو بہت فخر ہوتا ہے. میں نے یہ بات یعنی کہ شو آف کے لیے نہیں کی تھی، میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، وہ اتنا کچھ اللہ کی راہ میں بھی دے رہی ہے، اتنی میری قابل بیٹی ہے، اور یہ بیماری اس کو ایسے ڈاؤن کر دیتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا کی قسمت نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ لوگوں نے مجھے میسج کیے تو میں نے دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کی. اور بہت میسج میں اکثر تہجد کے بعد پڑھتی ہوں، کیونکہ تہجد کے لیے جب میں اٹھتی ہوں تو میں صبح کی نماز تک جاگتی ہوں، کیونکہ میں نہیں کہتی کہ میری آنکھ بند ہو جائے تو پھر ایسے نہ ہو میں نماز کے لیے نہ اٹھ سکوں یا نماز میں سستی دکھاؤں. تو میں تہجد کے لیے اٹھ کے میں اپنا سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان اور آخری 10 صورتیں، اور اگر توفیق ہوئی تو تھوڑا قرآن پڑھ کے میں دوبارہ جاگتی ہوں صبح کی اذان تک. اور جیسے مولانا صاحب اذان دیتے میں نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں. لیکن اس دوران میں جب میں قرآن پڑھ لیتی ہوں تو میں اپنے ای میل بھی چیک کر لیتی ہوں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا میں کوئی منٹ فارغ نہیں چھوڑتی ہوں، اور آپ لوگوں کے میسج میں اسی وقت چیک کرتی ہوں. آپ لوگ کبھی ٹائم نوٹ کرنا تو ٹائم آپ کو وہی تہجد والا ٹائم ملے گا کہ اس وقت میں آپ لوگوں کو رپلائی دیتی ہوں. تو آپ ذرا سوچیں کہ جنہوں نے غلط کمنٹ کیا ہو تو ان کے لیے دل سے میں دعا نہ بھی کروں تو دل سے تو دل سے تو آہ نکلتی ہے نا، کہ مجھ سے اچھی بات کے بجائے آپ لوگ مجھ پہ اٹیک کرتے ہو. تو میں اس وقت جب آپ لوگوں کی کمنٹ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگ بہت پیار دکھا رہے تھے، آپ یقین کریں کہ میں نے کتنے لوگوں کو، ساروں کو نہیں تو کتنے لوگوں کو میں نے دل سے کہا اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی مراد پوری کر دینا. اور جب اس بچی کا میں نے بچی ہے یا بوڑھی ہے یا جو بھی ہے اس کا میں نے کمنٹ پڑھا تو میرا دل اتنا اداس ہو گیا. میں نے اس کے لیے دعا تو نہیں مانگی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بد دعا بھی نہیں مانگی، لیکن میرے دل سے آہ نکلی اس کے لیے کہ ہم کس حالات میں اپنا دکھ شیئر کر رہی ہوں اور تم فضول سی عورت جو بھی ہو ایسا کمنٹ کر رہی ہو. تو غصہ بھی بہت آیا. میں نے اس کو رپلائی بھی شاید کیا، یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا غصہ آیا نا کہ میں نے کہا کاش یہ فون میں انسان اندر جاتا تو اس کے منہ پہ میں ایک تھپڑ مارتی کہ تمہیں کیا، اگر میں اپنی بیٹی کو کہ بیرسٹری کا کہوں یا جس کا بھی کہوں تمہیں کیا. فون لیا ہوا ہے ابھی ٹک ٹاک کے کپل ویڈیو ہے جو میں ایڈٹ کروں گی، شاپبل ویڈیو ہے کیونکہ وہ میرے شاپ کے ہیں، اس کو ایڈٹ کر کے پھر میں سارا دن ان کو
کل میں نے ریکارڈ کیے اور آج میں سارا دن اپلوڈ کروں گی. اور اسی وقت میں یہ تقریباً 45 منٹ کا راستہ ہوتا ہے, اس میں پھر یہ میرے گھر سے سینٹر تک 45 منٹ کا راستہ ہوتا ہے, تو وہ میں پھر یہ ایڈٹ کرتی ہوں. تو چلے تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں, بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تو میں یہ ایڈیٹنگ شروع کر لیتی ہوں, اور کچھ ولاگ ابھی ریکارڈ نہیں کیا, یہ والا ولاگ ہے. تو کل میرا روٹین یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی میں اپنا لیپ ٹاپ پہ آپ لوگوں کے لیے ولاگ فائنل کٹ پرو میں یوز کرتی ہوں, اور اس سافٹ ویئر پہ میں آپ لوگوں کے لیے ایڈٹ کرتی ہوں ولاگ. تو چلیں ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. اوپن ده ستارت ده دلی کلاو ده ڈبل سے تو ابھی میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں, ولاگ ایڈٹ کر رہی ہوں ٹک ٹاک کے لیے اپنے شاپ وغیرہ. بینک سے پیسے نکال لیے کیونکہ آج ہم اپنے جو سیکنڈ چانس اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے ہم شوز خریدیں گے. اور ہم ادھر اس آفس میں آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ حبیب صاحب ہے جو کہ ہمارے لیے مدد کریں گے اس اسکول کو رجسٹر کرنے کے لیے. تو ان کو لینے آئی ہوں. حبیب صاحب کے کیا کہنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرشتہ صفت انسان پیدا کیا ہے, حالانکہ ماشاء اللہ بہت بیروکریٹ انسان ہے اور بہت ہائی پروفائل بندے ہیں, لیکن وہ ہر چیز میں ہماری چیریٹی کا مدد کرتے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں یہی ایک زبردست چیریٹی ہے جو کہ PK میں پاکستان میں نہیں PK میں دل سے کام کرتی ہے. تو وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے اس سیکنڈ چانس اسکول کو ہم رجسٹر کریں. تو ابھی حبیب صاحب کا انتظار کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ آتے ہیں پھر ہم وہاں چلیں گے. اب ہم اس آفس جا رہے ہیں رجسٹریشن کی. اس میں ہم نے حبیب خان کے ساتھ ایک بلاگ بنایا جو کہ میں انشاءاللہ اس بلاگ کے بعد پوسٹ کروں گی. اور اب خلیل بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کونے میں خلیل کا نظر آئے گا آپ کو. میں اور خلیل جا رہے ہیں کیونکہ ایک سوشل ویلفیئر میں ایک عورت ہے اور اس کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, اور وہ ہیپیٹائٹس C کی بیمار ہے, اور اس کے لیے ہم نے ڈھیر ساری دوائیاں لے کے دی ہوئی ہیں. تو وہ اس کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. حبیب خان کو اس کے آفس میں اتار دیں گے. ذیشان ڈرائیو کر رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اپنے, کیونکہ مارننگ میں ہماری اسمبلی ہوتی ہے بچوں کی. انشاءاللہ دا یو ډیر بہترین کار دے اردو کے کا پختو کے اردو ماشاءاللہ. یہ ایک بہت زبردست کام ہے. ایک نادار خاتون ہیں جن کو دوائیوں کی اشد ضرورت ہے, تو ان کے لیے ہم نے ڈھیر ساری دوائیاں خریدی ہے. ابھی ماما اور اس کے ساتھ ٹیم جو ہے یہ جائیں گے اور وہاں پر ان کو وہ میڈیسن ڈیلیور کریں گے. میں تو راستے میں اپنے آفس میں اتر جاؤں گا, لیکن بس ان لوگوں کی قسمت میں ہے کہ یہ لوگوں کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں, اور میری طرف سے ان دونوں کو, ان سب کو بیسٹ آف لک. الحمدللہ, آمین آمین آمین. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جائیں گے, میں اور خلیل جائیں گے. یہ اسپیکر خریدنا ہے بچوں کے لیے, مائک وغیرہ کی, یہ اپنے ایکٹیویٹیز جاری رکھے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بینک میں ڈاکومنٹیشن دینی ہے چیریٹی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. تو آئیے ہمارے ساتھ. تو آئے ہیں سوشل ویلفیئر کے آفس, اور خلیل اٹھائے گا یہ سارے میڈیسن لے کے آئے ہیں. یہ ایک ہی عورت کے لیے سارے میڈیسن ہیں انشاءاللہ. یہ ہم اب لے کے آئے ہیں. خلیل میں نے پھر میں ماما ویلفیئر سینٹر سے ابھی 5 بج گئے ہیں اور ابھی نکلی آئی ہوں کیونکہ میرا سارے جو اسٹریٹ کے بچے تھے ان کی ماؤں کے ساتھ میری میٹنگ تھی, کیونکہ ان کو ہم نے شوز کے لیے لے کے جانا تھا, اور کچھ میں نے ان کے ساتھ ہم کونسلنگ کرتے ہیں کہ امپورٹنٹ کتنا ہے ان بچوں کی زندگی, ان بچوں کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ان بچوں کو اللہ نے ایک تحفے کی طرح تم لوگوں کو دیا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ تم ان بچوں سے پاپڑ بیچو اور سموسے بیچو اور آلو بیچو. یہ بچے تعلیم کراؤ, ان کی اصلاح کرو کہ کل کو یہی بچے تم لوگوں کے لیے لاکھوں کمائیں گے.
تو وہ کونسلنگ بھی کی اور میں نے وہی صبح آدھا کپ قہوہ پیا تھا اور میرے خیال میں ایک 4 انچ کا پیس پراٹھا کھایا تھا بس. اور ابھی اسی پہ میں لگاتار کام کر رہی ہوں. اب 5 بج گئے ہیں. تو آج یہ میرا جو دن ہے نا، یہ میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. آج میں نے بالکل زیادہ کام نہیں کیا. اس میں بچوں کو بیوٹیشین بھی سکھاتی ہوں، ہیئر ڈریسر بھی سکھاتی ہوں، اور پھر میں بچوں کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا بھی میں کرتی ہوں. تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اور اپنے جو اسٹریٹ کے بچے ہیں، ان کو اسٹریٹ کا بچہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. وہ میرے بچے ہیں، مما کے بچے. ان کو نام دیں گے مما کے بچے، لیکن ان کا نام ہے سیکنڈ چانس اسکول کے بچے. تو ان کو بھی میں پھر دینی تعلیمات اور ایسے اخلاقیات کے بارے میں بتاتی ہوں. تو ابھی بس بیٹھی ہوں. میرا کعوہ تھا. انہوں نے بہت زیادہ سٹاف نے کہا کہ مما صرف مجھے ذیشان کی فکر تھی. ذیشان کے لیے میں بچوں کی طرح لنچ پیک کروا دیتی ہوں، کیونکہ میں کہتی ہوں میں تو ایسی بھوکھی رہتی ہوں، تو یہ بیچارہ بھوکا نہ رہے. تو خلیل نے اور اس نے کھانا کھایا. میں ابھی کی قہوہ پی رہی ہوں اور جا رہے ہیں گھر، کیونکہ پپا خان کا بار بار فون آ رہا ہے کہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. اس کا کسی ہماری زمینوں کے سلسلے میں ہی لائر ہے، اور لائر کے ساتھ اس کا اپوائنٹمنٹ ہے. خیر باقی کیس تو ختم ہو گئے. بس ایک بیہودہ سا کیس باقی ہے، جو کہ آپ کو کہا ہے کہ خان کا ایک کزن ہے، اور اس نے جھوٹ موٹ کا ایک بیہودہ سا کیس کیا ہے، اور وہ کزن میری بابیوں کا بھائی بھی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. بس اللہ تعالیٰ اسے سمجھے، کیونکہ اس کو میری ماں نے، ہم نے اتنا پیار کیا، اور وہ ایسے دشمنوں سے بھی بدتر ہے. تو بس اس کیس کے لیے سلسلے میں خان پاپا جا رہے لائر سے ملنے، اور بار بار مجھے کال کر رہے تھے. ابھی عورتوں سے میں نے خدا حافظ کہا، اور خلیل کو کہا ان کی اسٹیٹمنٹ لے لو کہ یہ بچوں کو الاؤڈ کرے ہمارے ساتھ. کل جائیں گے انشاءاللہ. ان کو ہم سیر سپاٹے پہ بھی لے کے جائیں گے، اور شوز بھی خرید کے دیں گے. اور الحمدللہ شوز میرے، اور الحمدللہ آپ کو تو بتا چکی ہوں شوز کون لے کے دے رہا ہے. تو اینی وے کل شوز کا ہے، اور انشاءاللہ پرسوں ہم ان کو بیگز دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ملتی رہیں گی. بس اللہ تعالیٰ میرے اس مشن کو کامیاب کرے. ہزاروں لاکھوں فوڈ پیک دیے، لیکن کسی کی زندگی نہیں بدلی. اور 400 سے زیادہ ریڑھی والے بزنس لوگوں کے لیے شروع کیے. میرے خیال میں 870 یا 880 مشین ہم نے دیے، لیکن ان بچوں کی زندگی نہیں بدل رہی ہے. تو اب مجھے ان بچوں پہ کام کرنا ہے، وومن امپاورمنٹ اور بچوں پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. 408 الحمدللہ ہم نے واٹر ویل بنا لیے. لیکن اب بس میرے دماغ میں یہ ہے کہ باقی کاموں کو پیچھے کروں، اور انشاءاللہ یہی چلڈرن پہ جو ایبیوز ہو رہے ہیں چلڈرن، ان پہ اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کروں گی. تو انشاءاللہ بس ابھی جا رہی ہوں، قہوہ اپنا پی رہی ہوں. پاپا خان انتظار کر رہا ہے، اور ابھی میں ذیشان کو کہتی ہوں کہ بچے مجھے تو لگتا ہے تو تمہارا پاپا خان مجھے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ میرے بغیر کہیں جاتا نہیں ہے. اور مجھے تو کڈنی میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے میرا، کیونکہ میں سارا دن بھوکی رہتی ہوں، پیاسی رہتی ہوں. تو میں کتنے 1.5 مہینے سے یہی ہو رہا ہے کہ نہ میں پانی پیتی ہوں نہ میں کھانا کھاتی ہوں. تو میری کڈنی میں 2-3 دنوں سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ شفا دے. میں بس اپنا رائٹ ہینڈ اپنی کڈنی پہ رکھ کے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیتی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے. تو آج میرا بہت زیادہ برا حال ہے، کوکوڈمول کھا کے میرا معدہ خراب ہو گیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ جا رہی ہوں گھر، اور چلے باقی باتیں گھر میں کریں گے. اب پتہ نہیں کہ خان پاپا مجھے لے کے جائے گا، میں اس کو منت کروں گی کہ مجھے چھوڑ جاؤ گھر. تو اگر وہ راضی ہوا تو پھر گھر میں ہی انشاءاللہ آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہہ دوں گی، اور پھر ولاگ کو ختم کر دوں گی. چلے گھر چلتے ہیں، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا پشاور کا نظارہ بھی دکھاؤ، کیونکہ بہت لوگ ہیں جو پشاور کو مس کرتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں اسپن جماعت، اور ہم یہاں سے فروٹ لیتے ہیں. یہ ہماری فروٹ والے کی شاپ ہے، اس کا فروٹ بہت نائس ہوتا ہے. یہ اسپن جماعت اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. میں جب بھی یہاں سے گزرتی ہوں ساتھ میں یہ ہاسپٹل ہے، اور میں اس ہاسپٹل میں ہر رہنے والے کے لیے دعا پیشنٹ کے لیے دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے دے.
اور چلیں یہ آپ کو پشاور دکھایا، باقی کا بلاگ گھر میں بناتے ہیں. میرے پیارے پیارے سونے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی، گھر پہنچ گئی ہوں. جلدی سی وضو بنا لیا کیونکہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اور ابھی پاپا چلے گئے مغرب کا نماز پڑھنے کے لیے، اور میں ابھی مغرب کی نماز پڑھوں گی. پھر پاپا کہہ رہے میرے ساتھ وہ لائر کے پاس بھی جاؤ، مجھے کمپنی دو. اب وہاں جاؤں گی. اور میں نے پاپا سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو رات کا تھوڑا سا بچا ہوا تھا وہ پاپا خان نے کھا لیا. بریانی تھوڑی سی بچی ہوئی تھی، تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ شاپنگ کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. چلے میں جاتی ہوں اب پاپا کے ساتھ. اور یہ رہی میرے ہول ڈے کی روٹین. یہی آپ کی ماما ہر روز کرتی ہے، اور اس سے ڈبل ٹرپل زیادہ کرتی ہے. پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور آپ سب کو ہمت دے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے قائم رکھے. انشاءاللہ سی یو ان اگلے بلاگ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.